गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद फरिया अदरीस। पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक बार फिर आला अदलिया के जजेस एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आ रहे हैं। 90 की दहाई में जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ साथी जजेस सरगर्म हुए थे। इख्तलाफात का आगाज 13वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक केस की समाअत पर हुआ था। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने सदर को कौमी असेंबली तोड़ने के इख्तियार को बहाल किया तो जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने 10 जजेस के साथ मिलकर इस फैसले को रद्द कर दिया था। नौबत यहां तक आ गई कि नून लीगी वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला और फिर जजेस को चेंबर्स में पनाह लेनी पड़ी। ये तारीख का हिस्सा है। फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह को सुप्रीम कोर्ट के क्वेटा और पेशावर बेंचेस के फैसलों के नतीजे में घर जाना पड़ा। चंद साल कबल जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की चपकलिश का सबको इल्म है। मुगला तहरीक के नतीजे में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कुर्सी पर वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले अदलिया से जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर के हामी और पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाले तकरीबन 100 से ज्यादा जजेस को बरतरफ कर दिया। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद अदलिया के फैसलों में इज्तिमाइयत नजर आने लगी और बेंचेस के अंदर से इख्तलाफी नोट का रिवाज खत्म होता नजर आया। इसी दौर में आसमा जहांगीर मरहूम का ये मशहूर जुमला था कि जजेस के अंदर इख्तलाफ होना चाहिए क्योंकि ये जजेस हैं, कोई बहनें नहीं हैं कि एक ही तरह के फैसले सुनाएं। वक्त बदला तो हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस के बाद अदलिया के अंदर तकसीम फिर वाजे होना नजर आई। ये तकसीम इस कदर फैल चुकी है कि आज जजेस खुलकर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को चैलेंज कर रहे हैं। अगर अदलिया में पैदा होने वाली मौजूदा खलीज का आप जायजा लें तो ये वाज़ेह नजर आता है कि 90 की दहाई की तरह आज भी नून लीग अदलिया में खलीज के हवाले से सरगर्म है या उसकी मुहर्रिक है। दिलचस्प बात तो यह है कि अदलिया को जलसों, चौराहों और चौकों पर सियासत ज़दा करने वाले ख्वाजा आसिफ आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मोअज़्ज़िज़ जजेस को नसीहत कर रहे थे कि सियासत पार्लियामेंट पर छोड़ दी जाए और अदलिया सियासत ना करे। लेट्स वॉच हिम। सियासत जो है वो हमारे तक रहने दें, सियासत जो है सियासतदानों के तक रहने दें। उदारा सियासत जो है वो ऐसे अदारों में ना दाखिल होने दें जिन अदारों के हाथ में तराजू है, जो लोगों की किस्मतों का फैसला करते हैं। सियासत जो है वो साथ वाली बिल्डिंग जो है जिसमें मैं होता हूँ उसमें रहने दें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तिलाफ पर आज मारूफ कानूनदान इत्तेजाज अहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अखाड़ा बन चुकी है। उन्हें भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम की अहम वजह कल जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के हाफिज कुरान को इजाफी 20 नंबर देने के केस में अक्सरियती फैसला भी बना। इस फैसले में दोनों मुअज़्ज़िज़ जजेस ने लिखा कि चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। सो मोटो का आइन में कोई वजूद नहीं है, इसीलिए रूल्स बनाए जाएं ताकि आज खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी किए जा सके। जस्टिस अमीनुद्दीन आज इंतखाबात अल्तवा केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने कल के फैसले की रोशनी में आज ऐलान किया कि वो मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन के ऐलान के बाद बेंच टूट गया। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन के बगैर कल 4 रुकनी बेंच केस की समाअत जारी रखेगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने अदलिया के अंदर मौजूद तकसीम का जिम्मेदार PMLN को करार दिया है। उन्हें भी देखिए। PMLN का पुराना वतीरा है, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट को तो नुकसान होगा ही होगा, पाकिस्तान का आइन मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर आपस में कोई इख्तिलाफ है वो सुप्रीम कोर्ट का एक अपना मामला है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम हर उस एफर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा नुकसान पहुंचाएगी, हर उस एफर्ट को जो चीफ जस्टिस के ओहदे की तकरीब में कभी करेगी, हम उसके खिलाफ सीना सफर होंगे। हम इससे बात करेंगे, उसके अलावा और क्या क्या हुआ वो भी अपडेट करेंगे। फैसल चौधरी साहब, आई स्टार्ट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अब कल क्या होगा? देखिए, अगर तो कल बेंच नहीं टूटा तो फिर ये 4 मेंबर जो जजेस हैं, ये केस तो तकरीबन अपने लास्ट लिम पे है। बाकी तो काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स हो चुके हैं पिटिशनर्स की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मेन पार्टीज तो यही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जो अगर आर्गूमेंट्स होंगे तो वो कल सुने जाएंगे। तो आइडियली तो ये होगा, लेकिन जिस किस्म के हालात माहौल बन गया है तो उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद कल बेंच में दोबारा कोई प्रॉब्लम हो। मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी भी जज का, लेकिन ये है कि जो मामलात इस तरह से चले गए हैं, जजेस की रिफ्ट्स आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं। और यही वजह है कि आपको 97 रिपीट होता नज़र आ रहा है।
اور 97 میں اسی طرح سے ججز جو ہیں وہ باہم دست و گریباں ہو گئے، اور پھر ادارہ جو ہے سپریم کورٹ وہ کافی اس کی دھجیاں بھی اڑیں، اور پھر وہاں پہ سیاست بھی ہوئی، اور اس وقت بھی نون لیگ جو ہے وہ پھر اٹیک بھی کیا گیا نواز شریف کی قیادت میں، اور یہ سارے ججز کے ساتھ بڑا وہ معاملہ گڑبڑ ہوا. تو یہی حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس وقت بھی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، اور جس طرح کی صورتحال بنا دی گئی ہے پارلیمنٹ میں، یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس کی وجوہات تو بالکل ضروری ہیں، اور اسی طرح بینچ بنانے کا جو اختیار ہے تھوڑا سا لیگل جو، کیونکہ آئی ایم شیور کہ میری طرح جو عام لوگ جو کہ قانون کو نہیں سمجھتے وہ اس وقت کنفیوز ہوں گے. کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے جو فیصلہ دیا اور رولز بنانے کے حوالے سے جو بات کی. اب اگر 4 رکنی بینچ سماعت کرے گا تو کیا اس عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ تو لارجر بینچ ہے، اور اس میں جو بڑے بینچز کے فیصلے ہیں کہ چیف جسٹس کو ہی اختیار ہے. ابھی منیب صاحب کو 2022 کا ایک ججمنٹ ہے جو سو موٹو میں. مسئلہ یہ ہو رہا ہے فریہ کہ چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آج ڈائسینٹنگ نوٹ آیا جسٹس شاہد کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو میٹر وہاں پہ سامنے نہیں تھا. منصور علی شاہ صاحب کا ڈائسینٹنگ نوٹ جو مندو خیل صاحب کا بھی آیا ہے، جو پچھلے کیس میں کبھی بھی ڈیلیبریشنز نہیں ہوئی وہاں پہ، جو بینچز کی فارمیشن یا چیف جسٹس کا اختیار اس سلسلے میں، وہ کبھی کوئی سبجیکٹ میٹر نہیں تھا. ان کے پاس سبجیکٹ میٹر کچھ اور تھا. اسی طرح سے یہ جو کیس ہے کل والا، اس پہ پہلے تو معترض ہوتے تھے سارے جج. وہ جو ڈائسینٹنگ نوٹ آئے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ سروس میٹر تھا، جو لاہور کے CCPO کے ٹرانسفر کا میٹر تھا، اس میں وہ سو موٹو الیکشن والا کہاں سے آ گیا. تو کل والا کیس میں تو 20 نمبر حافظ قرآن کو ملنے یا نہیں ملنے، اس کا کیس تھا کہ اگر وہ میڈیکل میں داخلہ جاتا ہے تو جو حافظ قرآن ہونے کے ایکسٹرا 20 نمبر، اب 20 نمبر بہت زیادہ ایک مارجن ہوتا ہے. تو اس کے اوپر وہ ایک معاملہ رکھا گیا تھا. پہلے بینچ تھا جسٹس یحییٰ فریدی اور عطر مرلا اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، تو اس میں یہ معاملہ تھا. اب وہ معاملہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو یہ بیچ میں سے نمبر مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے یہ تو پتہ نہیں، وہ تو ابھی پتہ نہیں ہے. پھر آج انہوں نے لکھا جیسا نے اپنے نوٹ میں کہ جو پیمرا والا معاملہ ہے، پیمرا والا معاملہ بھی وہاں پہ نہیں تھا، وہ وہیں سے نہ ان کو کال کیا گیا نہ اس طرح سے. تو یہ چیزیں جو ہیں، پھر اس کے بعد آج اب حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ جو کیوریٹو ریویو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. کیوریٹو ریویو تو ویسے ہی فضول آئیڈیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ریفرنس بھی بالکل اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بالکل یہ کروایا تھا، اور نہیں کرنا چاہیے تھا. کیبنٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی تھیں، ہم نے بھی اپنے تئیں کوشش کی، لیکن اس وقت نہیں مانے. تو کیوریٹو ریویو واپس لینے کا جو ٹائمنگ ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسزم کا باعث بن رہی ہے. حالانکہ وہ واپس تو ہونا چاہیے، تو وہ ایسے ہی، لیکن اس وقت پہ واپس ہونے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھیں نا، اس سے پھر جتنے منہ اتنے باتیں ہو رہی ہیں. رائٹ. سو ظفر الہی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی ذرا سن لیجیے. بینچ کی تشکیل نو یقیناً ہوگی، لیکن میں اس مرحلے پہ یہ مطالبہ کروں گا کہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے، تاکہ یہ قضیہ جو ہے یہ سلجھ جائے اور یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے انداز سے آگے بڑھیں یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر. فل کورٹ سے مراد فل کورٹ ہے، مائنس پلس کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ ہمارا مطالبہ ہے، اور فل کورٹ جو ہے وہ اس قضیے کی جو ہے وہ سماعت کرے. ظفر الہی صاحب، اس وقت ہم ہر طرف تقسیم دیکھ رہے ہیں. عدلیہ ہے میں تقسیم ہے، نامکمل پارلیمنٹ ہے، سیاست میں تقسیم ہے، معاشی بحران ہے. سو کیا فل بینچ ایک طریقہ کار ہے کم سے کم اس تقسیم سے نکلنے کا؟ اوکے، ظفر الہی صاحب کو آواز دی جا رہی ہے، اس کو ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. with the same question to you حسن ایوب خان صاحب. ایک تو آپ کی ٹویٹس کو ہم دکھاتے ہیں. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو ساتھی ججز کا اعتماد حاصل نہیں تھا. You tweeted that. پھر آپ نے کہا سابق اٹارنی جنرل شہزاد الہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کرنے پہنچ گئے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی خاص ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میرا ذاتی تعلق واسطہ چیف جسٹس صاحب سے ہے. اینڈ دین آپ نے ایک اور سجیشن بھی دی ہے کہ آپ سب کی عزت اسی میں ہے کہ اپنی ضد اور بالخصوص اس معاملے کو ہی چھوڑ دیں. کس کو ریفر کر رہے ہیں آپ؟
میں چیف جسٹس کو ریفر کیا ہے کہ سب سے بڑے وہ ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بڑے پن کا ثبوت دیں, وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں. دیکھیں پہلے جو ججز کے اندر اختلافات تھے وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز تھے, ان کے چیمبرز کے اندر کوئی چیزیں ہوتی تھی جو ہمیں سورس سے پتہ لگتی تھیں. اس کے بعد اب یہ ہوا کہ پھر ان کے معاملات جو ہے ہم نے اوپن کورٹس میں دیکھے کہ ججز ایک دوسرے کے جو ہے وہ ریمارکس ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے تھے. ایک جج ایک بات کرتا تھا تو دوسرا جج اس کو کاؤنٹر کرتا تھا. اس کے بعد پھر نیکسٹ سٹیج آ گئی. اب سٹیج یہ آ گئی ہے کہ جوڈیشل آرڈرز جو ہیں اس میں اختلافات وہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ حالات ہے, تو بڑا پن سب سے بڑی ذمہ داری چیف جسٹس پر اس لیے عائد ہوتی ہے کہ سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے. ہی از دا فرسٹ امنگ ایکولز. ان کو اگر وہ جائیں, وہ چل کے چلے جائیں, جسٹس قاضی فائزہ کے پاس چلے جائیں, وہ جسٹس سردار طارق مسعود کے پاس جائیں, وہ جن ججز کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں, فل کورٹ کی میٹنگ بلائیں ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر. اور یہ رولز کا جو ایشو ہے, یہ چیف جسٹس کے جو سوابدیدی اختیارات ہیں, دیکھیں ان کا ٹائم تو تقریباً جو ہے وہ اب چند ماہ رہ گیا ہے. اس کے بعد ان کے آنے والے جو مختلف چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی اس فل کورٹ کا حصہ ہوں گے, جس میں جسٹس قاضی فائزہ ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن ہیں, جسٹس جو ہے وہ منیب اختر صاحب ہیں, یحییٰ افریدی صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں. یہ تمام ججز جو ہیں یہ انہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس پاکستان بننا ہے. تو ایک دفعہ یہ تمام بیٹھ کر اگر یہ ریگولیٹ کر لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جو میری اطلاع ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے آنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے بھی کنسرنز پہ نظر آئیں گے. نہیں, سو موٹو کا جو اختیار ہے, جو 184(3) کا اختیار ہے سپریم کورٹ کا یا بینچز کی کانسٹیٹیوشن ہے, یہ اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے. اور جو دیگر ججز ہیں جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے, یہ اختیار ان کو بھی ملے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی بھی یہ ضد ہے, کیونکہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کا تو جو میکسیمم پیریڈ بطور چیف جسٹس وہ گزر چکا ہے. تو یہ تو آپ ایک ایسے رپورٹ کریں نا کہ یہ ایونٹس ہوئے ہیں, اس کا یہ, بٹ یہ کیا بہت سادہ طریقہ نہیں ہے ہم کہیں کہ یہ بس ججز کے آپس کے معاملات ہیں, اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ آپسی معاملات رہے نہیں نا, جب یہ جوڈیشل آرڈر آ چکا ہے, جب یہ جوڈیشل آرڈرز آ چکے ہیں, ان کے فیصلوں میں آ چکا ہے, سیاسی تقسیم سے تعلق ہے سپریم کورٹ کی تقسیم کا, اٹس ریلیٹڈ. اس وقت جو تقسیم ہمیں عدلیہ میں نظر آ رہی ہے وہ ملک کی سیاسی تقسیم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. دیکھیں وہ تو ہمارا پورا معاشرہ ہی تقسیم کا شکار ہو چکا ہے نا. ہمارے میڈیا میں بھی تقسیم ہے, لائرز میں بھی تقسیم ہے, اسی طرح ججز میں بھی ہے, اور ججز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشری کو انہوں نے پورے ملک کو انصاف فراہم کرنا ہے. انہوں نے جو عام عوام ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر وہ خود ہی دست و گریبان ہو جائیں تو اس سے جو ہے وہ جوڈیشری کے انسٹیٹیوشن کی جو ہے نا وہ تضحیک بھی ہے اور اس کا تماشا لگ چکا ہے. تو ججز کو بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے, بڑھنا چاہیے. اور آئے مست سے کہ فیصل چودھری بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ چیف جسٹس کو یا باقی ججز کو یہ بردر ججز ہیں, کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ رائیولز ہوتے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہوتا ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو کنڈیم کرنا ہوتا ہے. لیکن ججز کا کام یہ نہیں ہوتا, انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے, اور انہوں نے پورے پاکستان کو, پورے ملک کو انصاف فراہم کرنا ہے. تمام ہائی کورٹس کو ایڈمنسٹریشن کس کی ذمہ داری ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی. ان کی اسی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے وہ گراس روٹ کے اوپر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ججز اس وقت اپنے ہی جو مسائل کا شکار ہو چکے ہیں, بینچز کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر ان کے مسئلے بن چکے ہیں. اور یہ بات بھی دیکھیں, آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو سینئر ججز ہیں, چلیں جسٹس قاضی فائز تو سینئر پیونج جج ہیں, مان لیے گی ان کو اپنا ایک اہم رول ان کا ہے, لیکن کیا ان کو کوئی اہم کیس ملا آج تک؟ آپ بتائیں کسی اہم بینچ میں کوئی ان کو لارجر بینچ کا ان کو سربراہ بنایا کسی میں بھی آج تک؟ بتائیں مجھے, جب سے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال چیف جسٹس کے عہدے پر آئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی بینچ دیا. سجیشن یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس میں انیشیٹو لینا چاہیے. ہم نے دیکھا آج کامران خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی طرف سے بھی ایک سجیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, یہ نامناسب ہے. لیکن چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ, میں آن ایئر یہ بات کروں گا, میرے خیال کے مطابق یہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے, اور نہ ہی چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے. کسی کی خواہش ہے ان کے فیصلوں سے ایگری کرے, ڈس ایگری کرے, لیکن ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل جو ان کا عہدہ ہے ان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. رائٹ, ظفر الہی صاحب, آئی ہوپ کہ آپ کو میری آواز ابھی ٹھیک آ رہی ہو. اس وقت جو صورتحال ہے اس سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے, یا ہم مزید تقسیم دیکھیں گے آئندہ دنوں میں؟ دیکھیے میرے خیال میں مزید تقسیم ہوگا. میرے خیال میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, یہ پلان ایک ہے اینڈ تھنگز آر پروسیڈنگ اکارڈنگ ٹو پلان. اگر آپ سمجھنا چاہیے کہ اگلے کیا ہونے والا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ کورٹ, یہ بینچ ٹوٹے گا یا جو بھی ہو, الیکشنز تو نہیں ہونے والے ہیں, certainly not in April, اور شاید in October
مگر اس سے بھی لگتا یہ ہے کہ بیونڈ اکتوبر. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ جو ہم لوگ ہر وقت فیئر کرتے تھے ایک لحاظ سے کہ عمران خان کا اریسٹ، ٹرائل، امپریزنمنٹ، ڈسکوالیفیکیشن، یہ اس کے بعد ول بی دا نیکسٹ اسٹیپ. تو واٹ شل آئی سے، میں تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹایا نہیں گیا ہے اس کو واپس لانے کے لیے. سو آئی تھنک آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ ود ڈیولپمنٹس. اور اگر آپ لوگوں کو پوچھے تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ سرپرائز نہیں ہیں. افسوس ہے کہ اٹ شوڈ مینیفیسٹ اٹ سیلف. افسوس یہ ہے کہ یہ اٹ شوڈ مینیفیسٹ اٹ سیلف ان دا ڈویژن آف دا جوڈیشری. مگر یہ بھی کافی حد تک کنٹرائیوڈ ہے. رائٹ، اوکے. سو کیونکہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا جو جسٹس شاہد وحید کا اختلافی نوٹ سامنے آیا حافظ قرآن کو اضافی نمبر دینے والے کیس میں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا. از خود نوٹس میں وہ باتیں زیر بحث لائی گئیں جو کیس کا حصہ ہی نہیں تھی. بینچز تشکیل دینا چیف جسٹس کا انتظامی اختیار ہے. موجودہ خصوصی بینچ بھی قانون کے مطابق تشکیل دیا گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ چیف جسٹس ہی بینچز بنانے کا اختیار رکھتے ہیں. ججز بینچ کی تشکیل پر اعتراض نہیں اٹھا سکتے. اگر ججز کو بینچ کی تشکیل پر اعتراض تھا تو وہ کیس سننے سے معذرت کر سکتے تھے. انٹرسٹنگلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل رات از خود نوٹس کے خلاف آئین قرار دیا، لیکن آج سے چند ماہ قبل انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی تھی جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے، وہ بھی دیکھ لیجیے ذرا. جنید سلیم صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ نے ٹویٹ کیا اجلے پاکستان کی آخری امید اوپر اللہ نیچے عوام اور وکیل. اس وقت تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی عدالت ہے جہاں پہ تمام معاملے لے کے جاتے تھے کہ یہ امید کر کے کہ یہاں پہ یہ سلجھ جائیں گے، ابھی تو وہیں پہ معاملات الجھے ہوئے ہیں. تو پھر کون کس کی امید ہے اس وقت پاکستان میں؟ پر یہ دیکھیں، پاکستان میں جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس میں جب یعنی قانون کی بالادستی پہ حرف آیا ہے یا عدلیہ کی آزادی پہ حرف آیا ہے تو کوئی مانے یا نہ مانے سب سے اگلی صف میں وکلاء کھڑے ہوئے ہیں. اور اس بات میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہے کہ پچھلے 15-20 برسوں کے دوران اگر دیکھا جائے تو جو عدلیہ کی آزادی پہ جس طرح سے آج لوگ حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح ججز میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس سے زیادہ شاید صورتحال گمبھیر کبھی نہیں ہوئی تھی. اور اس میں لا محالہ وکلاء کا جو کردار ہے وہ اس لیے بہت زیادہ اہم بنتا ہے کہ وکلاء پچھلے آپ 20 برسوں میں دیکھ لیں کبھی بھی اس انداز میں ایک طرف نہیں کھڑے ہوئے تھے. مثلا اگر آپ پی ٹی آئی کو اس کا ایک فریق تصور کر لیں تو اس سے پہلے کبھی بھی کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں وکلاء اکٹھے نہیں ہوئے تھے. وکلاء ڈیوائیڈڈ ہوتے تھے، وکلاء اکثریت میں بھی ہوتے تھے. کوئی 60-40 کی ریشو ہوتی تھی، کوئی 70-30 کی ریشو ہوتی تھی. اس دفعہ آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے لے کے ڈسٹرکٹ بار، لاہور بار تک دیکھ لیں، کہیں پر بھی دیکھ لیں، وکلاء بالکل ایک طرف کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ جو وکلاء کا جو رد عمل ہے یا جو وکلاء کے سینٹیمنٹس ہیں وہ ٹرانسفارم ہوتے نظر نہیں آ رہے احتجاج کی شکل میں یا اپنی آواز بلند کرنے کی شکل میں. اس لیے میں نے یہ عرض کی تھی کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے عوام ہے اور وکلاء ہیں. اب آپ وکلاء کو چھوڑیں، عوام، ہم جتنی مرضی قانونی منہ شگافیوں میں چلے جائیں، جو مرضی کہتے جائیں، اس وقت میں پورے یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے والے ہو سکتا ہے عارضی طور پہ کوئی قانون سازی کے ذریعے، کوئی 1-2 سازشوں کے ذریعے وقتی طور پہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں. لیکن آپ بھی ظاہر ہے اتنی دیر سے صحافت کی طالب علم میں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں جانتی ہیں کہ جب بھی اجلت میں اس طرح کی قانون سازی کی گئی ہے کبھی بھی وہ رنگ نہیں لائی، کبھی بھی وہ دیر پا ثابت نہیں ہوئی. تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ جو پبلک کی جو ایسپریشنز ہیں، جو عوامی امنگیں ہیں،
وہی دیر پا ثابت ہوتی ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ مجھے وہ مطلب یہ جتنے لوگ بھی اس وقت کسی طرف سے بھی جو سازشوں میں مصروف ہیں, مجھے وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے. بظاہر تو آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ جی وہ بینچ ٹوٹ جائے گا اور وہ 2 + 2 4 ہو جائے گا, پھر اس پہ اس کو بھی کنٹرول کر لیا جائے گا اور چیف جسٹس صاحب اکیلے رہ جائیں گے, ان کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا جائے گا. لیکن الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہوگا وہ قانون کی بالادستی ہے, وہی پریویل کرے گی. باقی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو یہ قانون کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں مذاق کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ لڑکی سے کہتا ہے نا کہ میں نے تمہارے گھر آنا ہے, وہ لڑکی کہتی ہے آ جاؤ, تو وہ کہتی ہے کہ تم اپنے گھر کی کوئی نشانی بتاؤ کہاں آؤں, تو وہ کہتی ہے کہ وہ گلی میں آؤ گے نا تو جس گھر پہ کوا بول رہا ہوگا نا وہی میرا گھر, وہاں پہ آ جانا. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہاں کیسے, وہاں پہ تو کئی گھروں پہ کوے بول رہے ہوں گے. تو لڑکی کہتی ہے تو جتیاں ہی کھانی ہیں, کسے گھروں کھا لیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت عالم یہ ہے کہ جن لوگوں نے جوتیاں کھانی ہیں نا, جو لوگ اس وقت قانون کے ساتھ کسی بھی انداز میں مذاق کر رہے ہیں, قانونی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی جو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہار ان کا مقدر بنے گی. رائٹ. سو آج خان صاحب نے بھی ایک بات خاص اپنے ٹویٹر پہ کہی. انہوں نے کہا before we dissolved our 2 provincial assemblies, I consulted our top constitutional lawyers, all of whom were absolutely clear that the 90-day constitutional provision on holding of election was inviolable. اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ اصل سوال تو یہی تھا نا, یہ سوال اب کدھر چلا گیا ہے؟ فریہ دیکھیں ہوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ 10 سال کے if you allow me, میں فیصل چوہدری صاحب کی طرف آؤں پہ آتی, I'll come back to you. جی جی ضرور. وہ جو فل بینچ ہو یا 5 ممبر بینچ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں یہ بتایا جائے کہ آئین کے تحت یہ 90 دن میں جو الیکشن ہونے تھے یہ ہوں گے یا نہیں. تو یہی تو سوال ہے جو ججز کے سامنے ہے کہ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, تو وہ کدھر گیا؟ آپ پروٹیکٹر ہیں, آپ محافظ ہیں اس سارے کے, اور پوری سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا یہ کام ہوتا ہے. اور آئین پاکستان یا پاکستان کا جو نظام ہے, جمہوری نظام, اس کی بنیاد الیکشن ہے. رائٹ. تو آپ الیکشن نہیں ہو رہے تو, اور نہیں کروائے جا رہے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ اور جو حکومت ہے یہ آپس میں نظر آ رہا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ آپس میں یہ ہینڈ اینڈ گلو ہو گئے ہیں, اور اتنی ابسرڈ قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں شیڈو سٹیٹس بن گئی ہیں, پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, پاکستان میں یہاں سے باہر جب آپ اور ہم شو کر رہے ہیں تو باہر گولیاں چڑھ لی ہیں, بم دھماکے ہو رہے ہیں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے, اور الیکشنز نہیں کروائے جا رہے. الیکشن اس لیے نہیں کروائے جا رہے کہ اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی ہے پولیٹیکلی, اور باقی جو پارٹیز ہیں وہ اس سے خوفزدہ ہو کے اس معاملے میں نہیں جانا چاہ رہی, اس ایکسرسائز میں. لیکن جمہوریت میں الیکشن ہی واحد حل ہوتا ہے. جب الیکشن میں نہیں جائیں گے تو اور کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے جس سے یہ معاشی کرائسس جو ہے معاشرے. بٹ یو آلسو ایگری, جو ہلائی صاحب نے کہا کہ ابھی تو الیکشن میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. بیسیکلی یہ کوئی نئی بات تو نہیں. ہمارے جو جیسے حسن رپورٹ کرتے ہیں, ہم وہاں پہ پیش ہوتے ہیں, ہمیں تو 3-4 سال سے پتہ ہے یا 5 سال سے پتہ ہے وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. ججز جو ہیں ابھی تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جب آپ کو آئین کی حفاظت کرنی ہے, آپ کو اپنے مسائل سامنے رکھ کے بیٹھ گئے. یا تو آپ جو ہیں اپنی ایگو سے اٹھیں, اب رائز ابو یور ایگوز اینڈ ڈیسائیڈ کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں نہیں کروانے. فل کوڈ بنانا ہے, چیف صاحب کو بنا دینا چاہیے صبح. مجھے تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بنائیں آپ فل کوڈ, جو جہاں پہ کھڑا ہوگا نظر تو آئے. لیٹ ہسٹری جج, لیٹ ہسٹری ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. سوری, لکی مروت میں جو واقعہ ہوا ہے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا, تو آج بھی آپ کو دیکھیں نا آپ کے سر لکی مروت میں ہوا, آپ کا 1 سٹار بریگیڈیئر جو ہے وہ 1 سٹار جنرل ہوتا ہے, اس کو آئی ایس آئی کا سیکرٹری 2013 میں کیا تھا, ان کو دیکھیں نا, ان کو جس طریقے سے شہید کیا گیا. حالات تو خراب ہیں, لیکن سر اس وقت کا جو الیکشن کمیشن تھا اور جو حکومتیں تھیں اور جو ادارے تھے
ان کا ریزالو تھا کہ الیکشن کروانا. کون سال کی بات؟ الیکشن ہو گیا. کون سال کی بات؟ الیکشن ہو گیا. آپریشن 2007 میں ہوا, 8 میں آپریشن ہوئے, الیکشن ہو گیا, 13 میں بھی ہوا, 15 میں جب سوسائڈل بامز دھماکے ہو رہے تھے, الیکشن ہوا. There should be difference between Pakistan and Afghanistan, sir. I think there is a difference between Pakistan and Afghanistan, but you have your own opinion. I'll come to you, Zafar Elahi صاحب. یہ اب آپ سے اگری کر رہے ہیں فیصل صاحب بھی کہ اب الیکشن کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا, سوال تو اب سپریم کورٹ کی سینکٹٹی کا ہے. تو پھر کیا اس میں ابھی تو حالات جہاں پہ کھڑے ہیں, کیا طریقہ کار ہے پھر واقعی ایک فل بینچ از دی آنسر دین؟ دیکھیے, that is not the answer. پہلے تو وہ ہو نہیں سکتا. اگر وہ یونائٹڈ تھے تو شاید شروع میں ہی ہو جاتا. اینڈ آئی اگری وتھ پیپل ہو سیڈ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے کہ یہ ایک بڑے بینچ سے فیصلہ کرنا تھا, اور یونٹی اگر ہوتی تو ضرور فیصلہ ہوتا. مگر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راجہ سورنا صاحب نے, انہوں نے بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ یہ ان کے لیے, ان کے پارٹی کے لیے, اور اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے لیے اور ان کے پارٹی کے لیے کہ جو دوسرے سائڈ میں لوگ ہیں, دے تھنک آلسو دیم اینڈ دیئر پارٹی, یہ زندگی اور موت کی بات ہے. وہ نہیں چاہتے کہ, وہ سمجھتے ہیں کہ ہار سے بہتر موت ہے. میرے خیال میں یہ جب کہتے ہیں نا کہ وی کی ناٹ کو ایگزسٹ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے یا تم یا ہم. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے پہ لوگ اس نیچ پہ آ گئے ہیں کہ وائلنس ہاؤ کین اٹ بی اوائڈڈ. اب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس وہ ادارے جو وائلنس کو اوائڈ کرنا چاہیے, جو وائلنس کو پریونٹ کرنا چاہیے, سچویشن کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیا وہ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ وہ کریں گے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دا ڈائی از کاسٹ. میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو سکتا ہے. دا ڈائی از کاسٹ. رائٹ. ایک طرف سے آپ نے سن لیا ہے کو ایگزسٹنس, موت یا وہ یا ہم. یہ کب سے ہم سنتے رہے ہیں اور ہمارے کو یہ میسج نہیں مل رہا ہے. اوکے, یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے اینڈ وی ڈونٹ گیٹ دا میسج. اوکے, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بس جنید صاحب اگر آپ تھوڑا سا مجھے کوئک انالیسس دیں کہ کیا ہمیں یہ پھر اب نظر آ رہا ہے جو ظفر الہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ اب پی ٹی آئی کی لیے مشکلات ہیں, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے, فارمر پرائم منسٹر کے لیے مشکلات ہیں آگے. جی فریض, میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی ہی وہ جماعت ہے یا پی ٹی آئی وہ فریق ہے جس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. دیکھیں اس کا حل جو ہے, چاہے وہ لارجر بینچ ہے, چاہے وہ فل بینچ ہے, چاہے وہ 5 ممبر بینچ ہے, اصل پرابلم ہے کہ جو نقصان پہنچنا تھا سپریم کورٹ کو وہ آلریڈی پہنچ چکا ہے. اور اگر جن لوگوں نے یہ فیصلہ جو بھی آیا, وہ فیصلہ جس طرح بھی آیا, وہ اگر نہیں ماننا تو فل بینچ کا بھی نہیں ماننا, لارجر بینچ کا بھی نہیں ماننا, تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عوام کا ہے, عوام الناس کا ہے. اور عوام الناس کیا فیصلہ کیے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ اس وقت جو ہیں وہ پبلک ایسپیریشنز جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں, پبلک کیا چاہتی ہے. تو جب پبلک ایسپیریشنز کے سامنے بند باندھا جاتا ہے تو نتائج کتنے خوفناک ہوتے ہیں. یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. رائٹ. سو مجھے بریک پہ جانا ہے, پر جو بات کی تھی فیصل صاحب نے کہ یہ آج نہیں ہوا. سو آئی کم ٹو یو حسن صاحب آفٹر دا بریک کہ یہ کیا کیا معاملات تھے, کہاں سے شروع ہوئے تھے, اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو آج کی تقسیم ہے یہ ایک دن میں تو نہیں ہوئی. سو ایگزیکٹلی ہوا کیا رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں آج خود نوٹسز دیے جانے کا رجحان دیگر ممالک سے زیادہ ہے, لیکن یہ نوٹسز کی وجہ سے ہوا کیا, یہ ہم ذرا چاہتے ہیں کہ اس کو بھی انالائز کریں. کچھ از خود نوٹسز پر نظر ڈالتے ہیں. تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے پر موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے از خود نوٹس دیا اور قومی اسمبلی بحال کر کے تحریک عدم اعتماد پر کارروائی کا حکم دیا. سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف کے قتل کا بھی از خود نوٹس لیا.
رحیم یار خان میں مندر پر حملے کے بعد جسٹس گلزار احمد نے از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد اقلیتوں کے حقوق پر کمیشن بنایا گیا۔ جسٹس ثاقب نثار نے ڈیمز کی تعمیر کے حوالے سے نوٹس دیا۔ جسٹس ثاقب نثار نے خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ نہ ملنے، ختیجہ صدیقی پر حملے کی ملزم کی رہائی، تھر میں غذائی قلت سے بچوں کی ہلاکت، نجی اسکولوں کی فیس میں کمی، نقیب اللہ محسود قتل کیس سمیت انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے متعدد از خود نوٹسز لیے تھے۔ جسٹس تصدق جیلانی نے پشاور میں گرجا گھر پر خودکش حملے کا از خود نوٹس لیا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی عتیقہ آرڈو سے شراب برآمد ہونے پر از خود نوٹس متنازع ترین از خود نوٹس کہا جا سکتا ہے۔ جسٹس افتخار چودھری نے اپنے بیٹے اسران افتخار پر کرپشن کے الزامات کا بھی از خود نوٹس دیا۔ اس کے علاوہ دیگر تفصیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو حسن صاحب، یہ آج ہم جہاں پہنچے ہیں یہ ایک دم سے ہوا ہے، یہ سیاسی معاملات کی وجہ سے ہوا ہے، یا جیسے کہ فیصل کہہ دیں کہ اس کی تو ایک پوری ہسٹری ہے؟ یہ ہسٹری ہے، پہلے بھی آپس میں ان میں اختلافات رہے ہیں لیکن وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز تھے۔ ابھی وہ زیادہ جو ہے وہ ویزیبل ہو چکے ہیں اور تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، اب جوڈیشل آرڈرز تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی تو یہ ہے کہ جو پہلے 9 ممبر بینچ بیٹھا انتخابات کے حوالے سے، صوبائی انتخابات کروانے کے حوالے سے، اس میں آج تک یہ ججز یہ فیصلہ نہیں کر سکے یہ 3-2 کا فیصلہ تھا یا یہ جو ہے یہ 4-3 کا فیصلہ ہے ابھی تک، کیونکہ جو آرڈر آف دا کورٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جو اب انتخابات میں جو یہ اپلیکیشن لے کر آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184(3) کے تحت، اب 184(3) کے تحت ڈائریکٹ آپ آئے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، یعنی یہ آئینی درخواست دائر ہوئی ہے، یعنی آپ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل نہیں کر رہے، آپ یہ آئے ہیں کہ آپ کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آرڈر شیٹ ہے اس کی، آرڈر آف دا کورٹ ہے، وہ تو ابھی تک موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ اختلافات بڑھ رہے ہیں، یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈھکے چھپے آتے تھے، کبھی سنائی آتی تھی، اب تو اگر فل بینچ ہو ہی جاتا ہے فیصل صاحب تو پھر یہ تو کیا ہوگا؟ پھر اڑیں گے پرزے اور دیکھیں گے سبھی۔ Really? Is that bad? It has, you know, اب جب آرڈرز میں بینچ بنانے کا سبجیکٹ میٹر نہیں آتا، نہ ڈیلیبریشنز، نہ ہم اس کیس میں وکیل تھے، ہم سے تو نہیں پوچھا کہ بینچ کیسے بنتا ہے، چیف جسٹس کا اختیار ہے نہیں ہے، لیکن فیصلے میں لکھا ہے نا، وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو حافظ صاحب کے 20 نمبروں کا کیس تھا، یہ کیس تو کچھ اور تھا، تو سارا فیصلہ کسی اور طرف پہ آ گیا۔ تو یہ جب یا تو وکیلوں سے آپ نے یہ موڈ پوائنٹ ہوتا ہے نا جس کو دیکھیں، واٹ ہیپنس کہ ہم کویسچن فریم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کویسچن فریم جو ہوتے ہیں، کویسچنز کے اوپر جو ہے وہ لیو گرانٹس ہوتی ہیں، ایک طریقہ کار ہے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے اوکے دس کویسچن یہ آپ نے کیے ہیں، آپ نے یہ 5 کویسچنز رکھے ہیں، ہم اس میں سے 3 لیں گے یا 2 لیں گے، باقی جو ہے ریلیونٹ ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس پہ آپ بات کرتے ہو، اس پہ فیصلہ آتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نہ چیف جسٹس کے اختیارات اس کیسز میں وہ سبجیکٹ میٹر تھے، نہ اس میں وکلاء سے کوئی بحث ہوئی، نہ کوئی ڈیلیبریشنز ہوئی، نہ کوئی لا تھریش ہوا، نہ کوئی انالیسز ہوا، اور لیکن جب فیصلے آتے ہیں اس میں ججز پہ بھی آ جاتا ہے، اس میں اپنا چیف جسٹس کا بھی آ جاتا ہے، اس میں بینچز بھی آ جاتا ہے، اور جو اصل معاملہ ہے وہ پتہ نہیں کدھر رہ جاتا ہے۔ 20 نمبر پتہ نہیں ہے، 20 نمبر پتہ نہیں ملے حافظ صاحب کے یہ جیسے سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ نوٹس میں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ کیس کون سا ہوتا ہے، اس میں سے کون سا کیس آ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ہوا۔ سی سی پی او لاہور کی ٹرانسفر کا کیس تھا، اس میں سے انتخابات پر جو ہے وہ آج خود نوٹس آ گیا۔ تو جو فیصل صاحب بات کر رہے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کو انہوں نے بلا کر انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی 90 دن میں انتخابات کرانے ہیں، تو آپ انتخابات کیوں نہیں کرا رہے؟ اسی کے اوپر سے وہ کیس نکلا۔ اب اس کے بعد جو آرڈر آیا وہ آرڈر ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ وہ 4-3 کا یا 2-3 کا ہے، اس کے اوپر پٹیشن آ گئی، وہ بھی قیوم صدیقی کی وجہ سے ہوا تھا، آپ کے دوست کی وجہ سے۔ اوکے، سو لیٹ می کم ٹو ہلالی صاحب۔ ہلالی صاحب، کیا اس کا طریقہ، اب جو بھی صورتحال ہے، ایک اور طریقہ پولیٹیکل ڈائیلاگ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ چپکلش ختم ہو، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، آئی تھنک وی آر بیونڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ۔ اب اس سٹیج سے ہم نکل گئے ہیں، اس سٹیج سے ہم پار ہو گئے ہیں۔ یہ جو پولیٹیشنز اس ملک میں جو ہیں اس وقت، اور خاص طور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ تو ہم 30-40 سال سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی کیا بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کی کیا بات ہے جو چھپی ہوئی ہے، یہ کون سا ان کے پاس ایک ہڈن ٹیلنٹ ہے جو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ریکگنائز نہیں کیا ہے، اور زیادہ تر کنڈیم نہیں کیا ہے۔ دیکھیے
دیر از نو ہوپ. آپ سمجھ گئے نا, دیر از نو ہوپ. یہ کیوں لوگ نکل آئے ہیں, یہ کیوں لوگ میرے خیال میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ دو پارٹیز کو دیکھ لیا تھا, یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ ہاریں گے نہیں کبھی بھی. اس لیے طریقے ان کے ایسے ہیں کہ یہ ہر وقت ایک فیچر, ایک فیکٹر ہوں گے پالیٹکس میں. تو وہ دیکھ رہے تھے کسی کو, انہوں نے اس کرکٹر کو پایا. اب یہ آدمی جو ہے از ناٹ اے پالیٹیشین. اس کی سیکرٹ آف سکسیس یہ ہے کہ یہ پالیٹیشین نہیں ہے, یہ ایک کرکٹر ہے, ایک نیشنل ہیرو ہے, ایک جو بھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں سب بریتھ آف فریش ایئر. اب اس کو اس طریقے سے, اس کو میرے خیال میں دیو ٹیکن ہم ڈاؤن, اس طریقے سے دیو ٹیکن ہم ڈاؤن. شاید اس کا بھی کچھ قصور ضرور ہوگا. I mean, he must maybe somewhat to blame. Right. کہ میرے خیال میں اب لوگوں نے they've lost hope. تو یہ ریاکشن جو ہوگا, جیسے بھی ہوگا, میرے خیال میں یہ ریاکشن will not be confined to جلساز and جلوسز. Right. Okay. میرے خیال میں اس سے زیادہ ہوگا, خطرناک ہوگا. اوکے, سو جنید سنگھ صاحب, آپ نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ جہانگیر ترین کو کہا گیا کہ افطار ڈنر دیں, اور اس میں تحریک انصاف کے 11 اراکین آئیں گے, لیکن کوئی نہیں آیا. پھر 4 اراکین کا کہا گیا. آپ کس کی بات کر رہے تھے, کون دوبارہ ان کو ایکٹیو کرا, اور یہ بھی کیا اسی پلان کا حصہ ہے جو کہ ابھی حلالی صاحب بتا رہے ہیں؟ جی, آپ اتنی مسموم نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون ان کو اشارہ کر رہا تھا. کہ وہی لوگ اشارہ کر رہے تھے جو پہلے بھی علیم خان صاحب کو ڈیفنس کے گھر میں لے کے گئے تھے, اور وہ اپنے ساتھ قیمتی تحائف لے کے گئے تھے. وہ قصہ بہت پرانا ہو چکا. لیکن جو آج ہو رہا ہے پورے ملک میں, اور خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جو ہو رہا ہے, میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ سارے قانون کے بہت ہی اعلیٰ درجے کے طالب علم موجود ہیں, ایکسپرٹس موجود ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, عرض کرنا چاہتا ہوں بہت ہی عاجزی کے ساتھ, کہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ہسٹری میکنگ کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم خود بھی اس کے بہت بڑے کیریکٹر ہیں. دیکھیں, مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو شاید اس وقت کے جو 10-15 بڑے کیریکٹرز تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود ہسٹری بنا رہے ہیں. مکڑی اپنا جالا بن رہی ہوتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ایک جالا بن رہی ہوں, لیکن جب انسان ہسٹری بنا رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ ہسٹری بنا رہا ہے. آج میں بہت ادب, بہت احترام کے ساتھ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو, تمام فریقین کو, تمام سیاستدانوں کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کا ادراک کریں, اس بات کا احساس کریں کہ وہ ہسٹری بنا رہے ہیں. کل کلاں جو ہے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے بارے میں لکھیں گی. فریا, آپ کے بچے بھی, آپ کی آنے والی نسلیں بھی, میری آنے والی نسل بھی ہمارے بارے میں بھی یہ تعین کرے گی کہ آپ کہاں کھڑے تھے, آپ کا کردار کیا تھا. سپریم کورٹ کے ججز ہوں, جرنیل ہوں, جو مرضی ہوں, جو سیاستدانوں کے بارے میں ان کی آنے والی نسلیں ان سے پوچھیں گی کہ جب ملک اس مشکل مرحلے سے گزر رہا تھا تو آپ کس سائیڈ پہ کھڑے تھے, آپ ہسٹری کے کس طرف کھڑے تھے. خدا کے لیے یہ صرف سوچے, یہ 4 دن میں یہ بات گزر جائے گی. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کسی 10 سال کے بچے سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ پوری ایمانداری سے بتائے کہ کیا یہ 90 دن کا الیکشن کا جو معاملہ ہے, 90 دن میں الیکشن کروانے کا معاملہ ہے, کیا اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اس کے لیے بینچ بنے ٹوٹے. سیدھا ایک معاملہ ہے, بالکل 2 and 2 make 4 کی طرح کا ایک معاملہ ہے کہ آپ کو الیکشن کروانا ہے. اس سے مفر ممکن نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا بہانے تراشے ہیں, کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. تو کل کو ہم ہسٹری کے سامنے, ہسٹری کے جب کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوگا پھر فیصل صاحب کی ہسٹری اگر ہم جب دیکھیں گے تو یوزلی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ ادھر تھا یا سپریم کورٹ ادھر تھا, یوں ہی دیکھی نا. یہ اب اس دفعہ ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ سپلٹ تھا. معذرت چاہتا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں فیصل بھائی, معذرت چاہتا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. لیکن یہ تو آج تمام ججز کو پتا ہے نا کہ وہ جسٹس کارنیلیس بننے جا رہے ہیں, جسٹس منیر بننے جا رہے ہیں. یہ تو سب ججز کو پتا ہے. صاحب نے بھی یحییٰ خان کا لیگل فریم ورک آرڈر لکھا تھا, آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں لیگل فریم ورک آرڈر یحییٰ کا کارنیلیس صاحب نے لکھا تھا.
یہ بھی تاریخ میں جا کے پڑھ لیجئے گا. چلے اور لہٰذا کوئی ہمارے یہاں پہ مجھے تو کوئی ایسا جج نہیں ملا ہیں شاندار جس پہ میں فخر کر سکوں. میری خواہش ہے کہ اب مل جائے کوئی. اوکے، یہ تو بڑی بلیک صورتحال ہے. حسن ایوب صاحب، واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے، دوسرے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جیسے انتخابات کا بھی جو معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن پر چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ آئینی ادارہ ہے. سپریم کورٹ اپنے کام جو ہے، جو جوڈیشری میں انصاف کی فراہمی ہے، اس کو یقینی بنائے. 184(3) کا استعمال کم سے کم کرے اور سیاسی معاملات کے اندر جتنا کم ہو مداخلت کرے اتنا ہی بہتر ہے. سہیل صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ ضرور بتائیے گا کہ الیکشن اب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے آپ کی نظر میں؟ I think ظفر علائی صاحب کو میری آواز کلیئر نہیں جا رہی. So I'll ask you the same question, جنید سنگھ صاحب. I have literally 1 minute. الیکشنز اب نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ الیکشن کمیشن تو آپ کبھی ہی بھی نہیں بتائیں گے یہاں پہ اسٹوڈیو میں. یہ الیکشن کمیشن بتائے گا؟ یہ الیکشن کمیشن تو کبھی بھی الیکشن نہیں کرائے گا. کبھی بھی الیکشن نہیں کرائے گا؟ نہیں، کبھی ایسی بات کر رہے ہیں. الیکشن ہوں گے لیکن اکتوبر کے بعد ہی ہوں گے. اکتوبر کے بعد اکتوبر کے بعد تو پھر یہ بڑا اوپن آئین تو فلاؤٹ ہے. وہ تو ویسے ہی ہو چکا ہے نا جی. وہ تو 16 اپریل کو ٹائم گزر جائے گا نا پنجاب کا. تو 90 ڈیز والا ٹائم تو گزر چکا ہے نا. جو 90 دن کا ٹائم ہے، جو ٹائم فریم ہے، وہ تو ویسے بھی 30 اپریل کو بھی ہوتے. پاکستان میں الیکشن کبھی بھی 90 ڈیز میں کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر نہیں، 60 دن میں بھی ہوتے ہیں نا کہ اسمبلی مدت پوری کرے تو پھر 90 دن نہیں ہوتے، پھر 60 دن ہوتے ہیں. 11 سال نہیں ہوئے تھے 90 دن کا کیا کیا. ہاں، ایسے تو ماضی میں تو ہماری نظیریں موجود ہیں نا. وی تھاٹ کہ ہم موو فارورڈ کر گئے ہیں، ہم نہیں کیا موو فارورڈ. چلے جی جنید صاحب، میری ناقص رائے میں فریہ، میری ناقص رائے میں اس بات کا تعین الیکشن ہوں گے، کب ہوں گے، نہیں ہوں گے، اس بات کا تعین جو ہے وہ پاکستان کے عوام اور آنے والے دنوں میں وکلا کریں گے. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ تاریخ کیا لکھے گی. یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ تاریخ یہ ضرور لکھے گی کہ ایک سمپل سوال تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، اس کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا سے کیا ہو گیا. یہ ضرور لکھے گی تاریخ. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.